मोअज़्ज़िज़ सामईन करام, आप सुन रहे हैं त्यारे उर्दू चैनल पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की किताब अल बैरूनी और जुग़राफ़ियाए आलम। अगर आप त्यारे उर्दू चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम नई इक़्सात आपको बर वक्त मौसूल होती रहें। सब हेडिंग अल बैरूनी की दिमागी सीरत। अल जमाहिर में अल बैरूनी उन फसानों को नकल करके पहले जबलुल बर की ये तोजी करता है कि वो गालिबन आतिशफिशां पहाड़ होगा जिसकी चोटी पर आग के शोलों से बिजली की सी चमक दरख्शां होती रहती है। फिर लिखता है कि ये किस्से खुराफात की तरह हैं जैसे कि ईरानियों में भी मशहूर हो गए थे और जिनमें से बाज़ किस्से मैं आइंदा बयान करूँगा। इस तरह किब्रियतुल अहमर यानी सुर्ख गंधक के अजीबो गरीब खास लोगों में मशहूर हो गए थे और खासुल अशिया की तिब्बी किताबों में भी उन्होंने जगह पा ली थी। ईरानियों में मशहूर था कि कोह दम्बा और नद में उसकी कान है। अल बैरूनी उन तमाम किस्सों की हंसी उड़ाता है और उन्हें यक कलम बेअसल करार देता है। अल जिहानी की किताब अल मसालिकुल मुमालिक 4वीं सदी हिजरी के बाद के मुसन्निफ़ का एक बड़ा माखज़ है। खुद अल बैरूनी ने जा बजा उसके हवाले किए हैं। उसने रूम के किंसिया अस्तफानूस का हाल लिखते हुए तरह तरह की दूर दराज अकल रिवायतें दर्ज कर दी थीं जो बाद की किताबों में भी बराबर नकल होती रहीं। मसलन कुंसिया के 1000 दरवाजे हैं और 20 हाथ लंबी ज़मुर्द की कुर्बान गाह है। अल बैरूनी इन रिवायतों को नकल करके उनकी सखावत पर हंसता है और लिखता है कि अगर इस तरह का किस्सा सरजमीन फ़ारस से ताल्लुक़ रखता तो मैं ये कहकर उसकी तोजी कर लेता कि सिकंदर के कब्ज़ा फ़ारस के वक्त जो आग लगी थी उसकी वजह से ख़जाने के तमाम ज़मुर्द पिघल गए और उनसे ये कुर्बान गाह ढा ली गई। अगरचे फिर भी इस मुश्किल का हल निकालना दुश्वार होता कि आग और ज़मुर्द में बाहम दोस्ती नहीं। अल जिहानी ने जो किंसिया के 1000 दरवाजे गिनवाए हैं उसकी निस्बत कहता है अगर ये कहानी सही है तो मान लेना पड़ेगा कि कुंसिया का हिसार दीवार की जगह सिर्फ दरवाज़ों का है जो एक दूसरे से मिले हुए बनते चले गए हैं और दरवाज़ा कोई नहीं है। वस्त एशिया और ईरान की कदीम वहम परस्तियों में से एक वहम परस्ती संगे यदा के बारे में थी। संगे यदा से मकसूद एक ख़ास तरह का पत्थर था जिसकी निस्बत यकीन किया जाता था कि उसमें बरसात देने का मौजज़ाना खासा है। चुनाचे ये ख्याल फ़ारसी शायरी में भी सरायत कर गया था, यानी माशूक का दिल पत्थर का है लेकिन वो पत्थर संगे यदा का पत्थर है क्योंकि उसकी तासीर से मेरी आंखों से बरसात की तरह आंसुओं की झड़ी बरसती रहती है। राय आनंद राम मुखलिस ने अपनी किताब मेरातुल मुस्तलहात में लिखा है कि सैफुद्दौला दलेर जंग नाज़िम मुल्तान के अहद में एक तुर्क आया था जिसके पास ये पत्थर था। वो ये पत्थर मुंह में रखकर आसमान के नीचे खड़ा हो जाता तो बारिश होने लगती। मोहम्मद शाह शहनशाह हिंद को ये हाल मालूम हुआ तो उसने उस तुर्क को दारुल हुकूमत दिल्ली में तलब किया लेकिन कबल इसके कि शाही हुक्म मुल्तान पहुँचे वो वहाँ से गायब हो चुका था। अल बैरूनी अल जमाहिर में अल हुज्जतुल जलालिब लिल तमर के उन्वान से लिखता है इब्ने ज़िक्रिया अल राज़ी ने किताब अल ख्वास में जिक्र किया है कि तुर्किस्तान में खिरलज और पचनाक के दरमियान एक घाटी है जिसके पत्थरों में ये खासा है कि अगर फौज या जानवरों का रेवड़ वहाँ से गफलत में गुजर जाए और उनके कदमों की तेज़ी और शिद्दत से पानी बरसने लगता है। चुनाचे जब कोई गिरोह वहाँ से गुजरता है तो अपने जूतों पर सौफ के गिलाफ चढ़ा लेता है ताकि रगड़ पैदा ना हो। इसके बाद अल राज़ी कहता है कि इस घाटी के पत्थरों को लोग इस गर्ज से काम में लाते हैं कि जब चाहें बरसा दें। चुनाचे तरीका उसका ये है कि अगर आदमी ये पत्थर लेकर पानी में उतर जाता है और फिर उसे अपने मुंह में रखकर हाथ हिलाने लगता है, थोड़ी देर के बाद उसकी तासीर अपना अमल दिखाती है
اور برسات برسنے لگتی ہے۔ اس کے بعد لکھتا ہے کہ یہ حکایت صرف الرازی ہی نے نہیں لکھی ہے بلکہ عام طور پر اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ عقیدہ اس طرح پھیل گیا ہے گو اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ چنانچہ کتاب النخب نے بھی برسات لانے والے پتھر کا ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد بھی لکھتا ہے، ایک ترک میرے پاس یہ پتھر لایا تھا اور اس کا گمان تھا کہ میں اسے دیکھ کر خوش ہوں گا اور اس کے خاصے کے بارے میں رد و قد نہیں کروں گا، لیکن میں نے اس سے کہا کہ مجھے تجربہ کر کے دکھائے۔ اگر تجربے سے اس کا خاصہ ثابت ہو گیا تو جو کچھ وہ مانگتا ہے اس سے زیادہ اسے صلہ دیا جائے گا۔ چنانچہ وہ پانی میں اتر کر کھڑا ہو گیا اور پتھر منہ میں رکھ کر دیر تک شور و غل مچاتا رہا، لیکن نہ تو بادل چھایا نہ ایک قطرہ پانی برسا۔ فرینچ سیاح برنیئر نے بھی، جس نے شاہ جہاں اور عالمگیر کے زمانے میں ہندوستان کی سیاحت کی تھی، اپنے سفر کشمیر کا حال لکھتے ہوئے ایک ایسے ہی عقیدے کا ذکر کیا ہے جو کشمیریوں میں پایا جاتا ہے۔ وہ لکھتا ہے، جہاں ہم پیر پنچال کی چوٹی پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک درویش کھڑا ہے اور اشارہ کر رہا ہے کہ خاموشی سے گزر جاؤ، اگر شور و غل ہوا تو سخت طوفان آ جائے گا۔ اسی طرح کا وہم پرستانہ اعتقاد بعض چشموں کی نسبت بھی لوگوں میں مشہور ہو گیا تھا۔ خیال کیا جاتا تھا کہ اگر ان چشموں میں کسی طرح کی گندگی پھینک دی جائے گی تو برسات برسنے لگے گی یا ژالہ باری شروع ہو جائے گی۔ البیرونی اس وہم پرستی کی حکایتیں نقل کر کے لکھتا ہے، کئی بار فوج کے ساتھ میں اسی طرح کے ایک مقام پر سے گزرا۔ فوج میں بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جو نہایت گندے تھے اور ہر طرح کی گندگیاں چشمے میں ڈالتے تھے، تاہم کبھی ایسا نہ ہوا کہ کوئی طوفان کا کوئی ایسا حادثہ نمودار ہوا ہو۔ فولاد اور اس کے اقسام پر بحث کرتے ہوئے ایک جگہ لکھتا ہے، فولاد کے بارے میں ایک کہانی بیان کی جاتی ہے اور اگرچہ کثرت کے ساتھ تاریخ کی کتابوں میں نقل کی گئی ہے لیکن خرافات میں داخل ہے۔ بیان کیا گیا ہے کہ جب قندھار فتح ہوا تو وہاں فولاد کی ایک لاٹ ملی جو 70 ہاتھ لمبی تھی، اور جب حشام بن عمرو نے اس کے نیچے کی زمین کھدوا ڈالی تو معلوم ہوا کہ 30 ہاتھ کے قریب اس کا نچلا حصہ زمین کے اندر تھا۔ پھر جب اس لاٹ کی حقیقت دریافت کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ ملوک طبع یمن کی یادگار ہے۔ وہ ایرانیوں کے ساتھ یہاں آئے تھے اور جب ہندوستان پر قابض ہو گئے تو انہوں نے اپنی تلواریں پگھلا کر یہ لاٹ تیار کرائی۔ پھر اس حکایت کی ہنسی اڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بات کیوں کر ممکن ہو سکتی ہے کہ ایک بادشاہ اپنی فوج کو اسلحے سے محروم کر دے اور ان سے ایک یادگاری لاٹ تیار کرائے۔ یہ حکایت اگر اصلیت سے خالی نہیں ہے تو یقیناً یہ لاٹ راجہ اشوک کی لاٹوں میں سے ہوگی جو اس نے اپنے فرامین کندہ کرنے کے لیے ممالک محروسہ کے مختلف حصوں میں نصب کرائی تھیں۔ ہندوستان میں ایسی 4 لاٹیں اب بھی موجود ہیں اور 2 خود دہلی میں ہیں، البتہ ان کا طول جو 100 ہاتھ کا بیان کیا گیا ہے یہ یقیناً مبالغہ ہے۔ دوسروں کی علمی تحقیقات قبول کرنے میں البیرونی نہایت محتاط ہے۔ عام شہرت اور مسلمہ ثقافت اس کے لیے کوئی وزن نہیں رکھتی۔ اگر خود اس کے مقررہ معیار پر ایک شخص پورا نہیں اترتا تو محض شہرت کی بنا پر وہ اس کی تحقیقات کو پرکار برابر بھی اہمیت نہیں دیتا، اور ایک عالم محقق کی یہی شان ہونی چاہیے۔ جرجان کے طول بل کی نسبت اس کے معاصر الشیخ ابن سینا نے اپنے رصدی عمل کی جو تفصیلات لکھی تھیں وہ اسے مطمئن نہ کر سکیں، چنانچہ اس بارے میں اس کی رائے گزر چکی ہے۔ یہاں ہم ایک دوسرے مطالعے کا ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ تحدید نہایت الاماکن میں اس نے بلخ کے طول بل پر بحث کرتے ہوئے منصور بن طلحہ کا ذکر کیا ہے اور اس کی فضیلت علمی کا ان لفظوں میں اعتراف کیا ہے، یعنی یہ فاضل آدمی خراسان کے والیان طاہری کا بقیہ تھا اور علوم ریاضی اور اس کے متعلقہ فنون میں مہارت رکھتا تھا، لیکن پھر آگے چل کر جہاں اس کے رصدی عمل کا ذکر کیا ہے وہاں اس کے فیصلوں کے ماننے میں متعامل نظر آتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہو چکا ہے
کہ اس شخص کی اصلی علمی جگہ طبیعیات میں تھی، ریاضیات میں نہ تھی۔ اگرچہ ریاضیات میں بھی مہارت رکھتا تھا، اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ نجوم کے فن سے بھی اسے دلچسپی تھی، اور جو شخص نجوم کا معتقد ہوا اس کا دماغ علوم فلکیہ کے اعمال و احکام میں بے داغ علمی دماغ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ وہ لکھتا ہے، صرف یہی ایک مثال اس کے لیے کافی ہے کہ البیرونی کا دماغ اپنے علمی فیصلوں میں کس درجہ محتاط تھا، اور کس طرح ہر معاملے کو بے لاگ علمی اور خالص عقلی نقطہ نگاہ سے دیکھنے کا عادی ہو گیا تھا۔ سب ہیڈنگ: السیدنہ اور الجماہر۔ السیدنہ مفرد دواؤں کی تحقیقات میں ہے، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، اور الجماہر جواہرات کی تحقیقات میں ہے۔ ان دونوں رسالوں میں البیرونی کا حکیمانہ دماغ ہر جگہ اپنی پوری نمود رکھتا ہے۔ مطالعہ اشیاء میں ایک سچے حکیم کی طرح اس کی نگاہ نہایت متجسس اور حقیقت طلب تھی۔ وہ ہر چیز کی جانچ پڑتال کرنی چاہتا تھا، اور ہر اظہار اور ہر نمود کو علم و تجربے کی کسوٹی پر پرکھنا چاہتا تھا۔ عوام کا کوئی اعتقاد، خاص کی کوئی روایت، سیاحوں کا کوئی موضوع مشاہدہ، مستند کتابوں کا کوئی بیان اس کے لیے دلیل و حجت نہیں ہو سکتی۔ دلیل و حجت صرف علمی تجربے اور عقلی تصدیق ہے۔ اس زمانے میں جڑی بوٹیوں اور قیمتی پتھروں کی نوعیت اور خواص کے بارے میں طرح طرح کی دور اذکار باتیں عام طور پر مشہور ہو گئی تھیں۔ نہ صرف عوام بلکہ خواص بھی انہیں تسلیم کرتے تھے اور فن کی کتابوں میں انہیں جگہ دیتے تھے، لیکن البیرونی ان تمام باتوں کو بلا تامل بے اصل کہہ دیتا ہے اور جا بجا اپنا ذاتی علم و تجربہ پیش کرتا ہے۔ مومیائی کے خاصے کی نسبت جو بے اصل روایت مشہور ہو گئی تھی، اس کی بازگشت ہمارے فن طب میں سنائی دے رہی ہے۔ عام طور پر یقین کیا جاتا تھا کہ ٹوٹی ہوئی ہڈی جوڑ دینے میں اس کا اثر بے خطا ہے، حتیٰ کہ اگر بکری کی ٹانگ توڑ کر مومیائی باندھ دی جائے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ دوڑنے لگے گی۔ البیرونی کو اس خاصے کے تسلیم کرنے میں تامل ہے، اور وہ اس کے خلاف خود اپنا مشاہدہ بیان کرتا ہے۔ اسی طرح فازربر کے بارے میں بھی اس نے اپنے ایسے ہی خیالات ظاہر کیے ہیں۔ معدنیات کی نسبت اس کی تحقیق نہایت قیمتی اور جچی تلی ہے۔ فولاد کی نوعیت اور اس کے اقسام پر بڑی سیر حاصل بحث کی ہے، اور نرم آہن کے اقسام واضح کیے ہیں جس سے اعلیٰ درجے کی تلواریں اور خنجر تیار کیے جاتے تھے۔ اس سلسلے میں وہ تسلیم کرتا ہے کہ ہندوستان کی صناعی تمام ملکوں سے بازی لے گئی ہے۔